बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और ये जो आपने सारा मामला सुना, मेरे दिल को जिसे कहते हैं ना कि दिल को ठुकती नहीं है ये बात कि ये बात ऐसी है। लेकिन मेरे साथ जो मेहमान होंगे उनसे पूछूंगा ख़ास तौर पे डॉक्टर नुशाबा हमारे साथ होंगी जो कि माहिर नफ्सियात हैं। 15 साल के अंदर क्या इंसान की ज़हनियत जो है वो इतनी मैच्योर हो चुकी होती है? हो सकता है हो चुकी होती हो, लेकिन दिल ये कहता है कि मामला जो है वो इससे ज़्यादा बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेकिन आज हमारे साथ ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम साहब, बात करेंगे। सारिम बरनी होंगे हमारे साथ कराची से, डॉक्टर नुशाबा जैसे मैंने अर्ज़ किया। लेकिन बात हम शुरू करते हैं जहांगीर खान से। जहांगीर खान, आपने इस बच्चे से बात की है, पहले तो मुझे बताइएगा कि इन्होंने ये किया क्यों, मकासद क्या थे, और वो जेन्युइन थे कि नहीं थे? गुर्बत थी, नहीं थी, ज़रूरियात पूरी नहीं होती थी? 15 साल की उम्र में ऐसी क्या क़यामत बर्पा हो गई कि जो माल है उसको हासिल करना इसकी जो है वो बाप को कत्ल करने के मुतरादिफ एक ज़रूरत बन गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, ये वाक़या जौहर टाउन के इलाके में कुछ अर्सा पहले पेश आया है, जिसमें एक 15 साल के लड़के ने, जिसका नाम शहजाम है, अपने एक कज़न और अपने एक दोस्त की मदद से अपने सगे बाप को तशद्दुद करके कत्ल किया। और जिसके बाद इसने पुलिस को ख़ुद कॉल करके बताया कि किसी नामालूम शख्स ने हमारे वालिद को कत्ल कर दिया है। पुलिस जब मौके पर पहुंची, हालात व वाक़यात मशकूक थे, इस लड़के को इन्वेस्टिगेट किया गया, इससे पे दर पे सवालात किए गए, जिसके बाद ये लड़का ब्रेक हुआ और इसने बताया कि किसी ने बाहर से आकर नहीं बल्कि इसने खुद अपने बाप की जान ली है। जो इब्तदाई तफ्तीश में इसने वजह बताई वो ये थी कि इनके वालिद की प्रॉपर्टीज़ हैं काफ़ी सारी, लेकिन इनका वालिद कंजूसी करता है, इनको कुछ खर्च करने के लिए रकम नहीं देता और ना ही कहीं बाहर काम करने की इजाज़त है। मुलजिम का ये भी बताना था कि इनका वालिद इनके साथ डांट डपट करता है, सख्ती बरता है, जिससे तंग आकर इसने ये प्लान किया कि पहले अपनी वालदा और बहन को अपनी नानी के घर छोड़ कर आया और उसके बाद अपने कज़न उमैर और अपने दोस्त अब्दुर्रहमान के साथ मिलकर पूरी एक प्लानिंग की, जिसके तहत सबसे पहले इन्होंने बिरयानी में कोई नशावर चीज़ मिलाकर अपने वालिद को भिजवाई। जब उसने वो खा ली और वो बेहोश हो गया तो उसके बाद ये तीनों लड़के घर में दाखिल हुए, उसको हथकड़ियों से बांधा और हथकड़ी लगाने के बाद पहले मकतूल को करंट लगाते रहे। जैसे ही मुलजिम मकतूल को होश आया और उसने अपने बेटे को ये सब करता देखा तो उसने रेजिस्ट किया, मुज़ाहमत की, जिसके बाद इन्होंने छुरी और हथौड़े के वार करके आबिद लतीफ़ को कत्ल किया, जो कि इस मुलजिम का सगा बाप था। उसके बाद इन्होंने फिर 15 पे कॉल की। पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम ने 2 से 3 घंटे के अंदर अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया था। और जब इस मुलजिम को गिरफ़्तार करके पुलिस थाने ले गई तो सुबह के वक्त फिर इसकी वालदा और इसके दीगर अज़ीज़ व अक़ारिब जो हैं उन्होंने थाने में बैलफ लेकर आने की कोशिश की और ये क्लेम किया कि एक कम उम्र लड़के को पुलिस ने नाजायज़ हिरासत में रखा हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, इसका रिमांड हासिल किया और इसे तफ्तीश शुरू कर दी। अब दौरान तफ्तीश इसने लर्ज़ाखेज़ इंकशाफात ये किए हैं कि इनका वालिद जो है स्टॉक एक्सचेंज में कहीं काम करता रहा और उसके बाद उसने मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करके अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, प्लॉट्स लिए हैं, लेकिन खर्च करने के हवाले से उसका हाथ काफ़ी तंग था और ये लड़का चाहता था, इकलौता बेटा था। इसका कहना है कि मुझे इस बात का इल्म है कि मेरे वालिद के बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम लग जानी थी, लेकिन चूँकि मेरी जेब में खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते थे तो इसलिए मैंने ये इंतहाई कदम उठाया और अपने वालिद का जो सख्त रवैया था उससे मैं तंग आ चुका था और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। आप अपनी अकल से बताइएगा, ज़ाहिर है ये सवाल जो है ये शायद तफ्तीश का हो या ना हो, मुझे नहीं इस बात का इल्म। मैट्रिक जो इंसान करता है वो 16-18 साल की उम्र में करता है। ये मैट्रिक में फेल हो चुका है बच्चा और अब ये 15 साल का है। या तो ये बात है कि ये माइक्रोसॉफ्ट का जीन है इसके अंदर और ये बहुत ही काबिल बच्चा है कि ये 14 साल की उम्र में मैट्रिक करके फेल भी हो चुका है, या ये कोई प्लान्ड तरीके से इसको अंडर एज डिक्लेयर किया जा रहा है, उम्र इसकी ज़्यादा है। बिलाल साहब, ये जो सवाल है ये बड़ा पेचीदा सवाल है, क्योंकि इस लड़के की उम्र जो है वो 15 साल क्लेम की जा रही है और ये लड़का खुद भी कहता है कि इसकी उम्र 15 साल है और मैट्रिक इसने अटैम्प्ट किया है लेकिन उसमें फेल हुआ है। इसकी वालदा मुद्दई बनी है। पुलिस कहीं ये खबर आपको मिली या किसी ने पुलिस को ये सजेस्ट किया कि दांतों से इसकी रियल एज जो है वो डिटेक्ट की जा सकती है? कोई ऐसा काम होगा? इस पहलू पर अभी पुलिस की जानिब से कोई तफ्तीश नहीं की गई और ना ही कोई ऐसा स्टेप लिया गया है, क्योंकि इसकी वालदा
فی الفور مدعیہ بن گئی تھی اس مقدمے کی، اپنے شوہر کے قتل کے مقدمے کی. اور ایسے معاملات میں جب کوئی ملزم اور مقتول ایک ہی گھر کے ہوں یا ایک ہی فیملی کے ہوں تو اسی گھر کا کوئی نہ کوئی فرد مدعی بن کر بعد میں اس پرچے کو واپس لے لیتا ہے یا معافی تلافی کی طرف بات چل پڑتی ہے. پولیس کی پہلے کوشش تھی کہ خود سے مدعی بن کر اس کی تفتیش کی جائے، لیکن چونکہ ایک دباؤ تھا اس لڑکے کی کم عمری کی وجہ سے اور اس کے جو اہل خانہ ہیں ان کی سپورٹ کی وجہ سے، اس لیے مقتول کی بیوی اور اس ملزم کی ماں کو مدعی بنایا گیا. اور اس کے بعد لے کے اس کی والدہ گئی ہے وہاں پہ اپنے بچے کو چھڑانے کے لیے قتل کے بعد، اور ساتھ چاچے مامے تائے وہ بھی سب شامل تھے، تو پھر وہی مدعی کیسے بن گئی؟ پولیس نے یہ کیسے ایکسیپٹ کر لیا؟ یہ جو مقتول ہے یا جو ملزم ہے یہ ایک ہی فیملی کے ہوں تو پولیس کی پرائرٹی اکثر یہ ہوتی ہے کہ خود سے مدعی بنا جائے اگر اس کا کوئی مدعی بننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ایک قانونی طور پہ استحقاق ہے، حق ہے مقتول کی جانب سے اس کے اہل خانہ کو پرائرٹی پہ کہ وہ ہی مقدمہ کے مدعی بنے، ان کے علاوہ کوئی نہ بنے، کیونکہ ان سے بہتر جو ہے وہ اس مقدمہ کو یا FIR کو پرسون نہیں کر سکتا. تو چونکہ اس کی والدہ نے بظاہر یہ شو کیا کہ یہ بچہ جو ہے ناخلف ہے، ان کے کہنے میں نہیں تھا، اور وہ اپنے شوہر کے قتل کا جو انصاف ہے وہ خود سے لینا چاہیں گی، اس لیے ان کو مدعی بنایا گیا ہے. یہ والدہ عمومی طور پہ جس یہ وقت یہ قتل کی بات ہوئی، اور اس کے باقی بہن بھائی کہاں پر تھے؟ اس کی ایک بہن اور اس کی والدہ یہ اس واردات سے پہلے ان کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے اپنی نانی کے گھر چھوڑ کر آیا تھا، اور واپس آ کر اس نے ساری جو پلاننگ ہے اس پر ایگزیکیوٹ کیا، اپنے والد کو مرڈر کیا. اور اس کے بعد پھر جب 15 پہ کال چلائی تو اس کے بعد اس کی بیوی کو، مقتول کی بیوی کو علم ہوا کہ گھر میں کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، کچھ ایسا ہوا ہے. جب وہ گھر پہنچی تو اس کے شوہر کی لاش جو تھی وہ گھر میں پڑی تھی اور بیٹا پاس کھڑا تھا. اور اس کے بعد جو ہے پولیس نے موقع پر پہنچ کر پولیس نے اس کی تفتیش شروع کی ہے. میرے ساتھ رہیے گا، میں نشابہ کو اس میں شامل کرتا ہوں. ڈاکٹر نشابہ، آپ نے یہ ساری بات سنی، جہانگیر کی بھی سنی، شاید یہ دل کی دھڑکنیں بھی آپ نے سنی ہو کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کہیں جم نہیں رہا کہ 15 سال اگر عمر ہے تو اس کے اندر اتنی امبیشن ہے کہ وہ دنیا کی ساری دولت اسی وقت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے. لیکن جو معاشرتی پہلو سے اگر آپ اس بات کو دیکھیں تو والدہ، ماموں، چاچو اپنے اس بچے کے مدعی بھی ہیں، اس کو چھڑانے کے لیے بھی چلے گئے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاشرے کی کہانی جو ہے یہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے؟ اب یہ کیسز ایسے ہم بے انتہا دیکھتے ہیں، اور اگر میں جو کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے تو پھر اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں کہ 15 سال کا بچہ باپ کو قتل کر رہا ہے اور والدہ اس کو چھڑانے کے لیے عدالت میں، تھانے میں پہنچ گئی، اور بچہ انڈر ایج ہے اور وہ چھوٹ بھی جائے گا. تو اس معاشرے میں جہاں ہم کہتے ہیں ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے، اور جہاں ہم رمضان میں انشاءاللہ یہ بتائیں گے لوگوں کو کہ باپ بھی جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے، تو یہ قتل کیوں ہو رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بلال بھائی. دل دہلتا ہے. نئے سال کا آغاز پہلے دن ہی شو کیا. ایک مجھے یاد ہے کہ ایک والدہ نے 3 بچوں کو غربت کے نام پر کہا گیا جی قتل کر دیا. آج دولت کے لیے والد کا قتل کر دینا. جو پہلی چیز بہت ضروری ہے بتانے کے لیے کہ رشتے ہمارا ایسٹس ہیں. ہم نے لوگوں کو بچوں پہ ٹرسٹ یا ماں کا، اولاد کا ماں پہ ٹرسٹ، ایسی بات نہیں ہے. ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن جو آپ کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، ان کا حل یا ان کی وجوہات کیا ہیں، وہ یہی ہمیں نظر آتی ہے. جیسے والدہ آج بچے کو بچانے کے لیے آ گئی. آپ یہ دیکھیں کہ والدہ کا رول کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں اگر آپ کو تھوڑا سا سائیکلوجیکلی اگر ہم اس پہلو کو، باقی دینی پہلو پر تو آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ انسان، جیسے مجھے وہ فرائڈ کے سائیکو انالیٹک تھیری یاد آ رہی ہے کہ انسان اڈ پرنسپل، پلیئر پرنسپل یا ڈیتھ وش کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. یہ ورلڈ وار کے بعد ریسرچ ہوئی تھی جب اتنا اگریشن اور وائلنٹ بیہیویئر کیسے آتا ہے. ایگو ٹیم کی جاتی ہے، اور سپر ایگو یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی، کلچر، نارم اس کی تربیت. سپوز آپ کے ہاتھ میں چھری ہے، بچے کے ہاتھ میں، تو چھوٹا بچہ کو نہیں پتا کہ اس کو مارنا یا نہیں مارنا، لیکن ایگو، ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا اسلام میں کسی کی جان لینا یا انسانیت کا قتل جو ہے یہ غلط ہے، حرام ہے. اب یہ جو وائلنٹ، یہ تربیت کی جاتی ہے. ایگو میڈیٹر ہوتی ہے ایڈ اور سپر ایگو کے درمیان میں رول پلے کر رہی ہوتی ہے. سوسائٹی رول پلے کر رہی ہوتی ہے، سپر ایگو ڈیولپ کی جاتی ہے. نارمز، ایتھیکل ویلیوز، مورالٹی یہ سائیکالوجی کہتی ہے.
ہمارا دین تو مکمل ضابطہ ہے. ہم نے اپنے جو بچوں میں وائلنٹ بیہیویئر، گھر میں 2 طرح کی تربیت ہو رہی تھی پیرنٹنگ میں. ایک یہ والدین ہے جو کہ وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے کچھ لینے نہیں دیتے. ظاہر ہے بچے کے ہاتھ میں آئی چھری، لیکن یہاں پہ 2 پہلو اور بھی ذرا مد نظر کیجئے گا کہ باپ کو کرنٹ لگا کر سر اور پاؤں پہ تاریں لگا کر مارنا یہ وائلنس نہیں ہے صرف، یہ بہت بڑی کوئی ایگریشن یا ہیٹریٹ کی طرف بھی شاید اشارہ کرے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ ذہنی قاتل بچے کو بچانا چاہ رہی ہو، وہاں پہ تربیت کرنے والا کون ہوگا؟ دیکھیں والدہ جو ہے، اگر میں 2-3 آپ کو بتاؤں گی. ایک وہ والدین ہے جو اپنے بچے کو تمام آسائشیں مہیا کر رہے ہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر بچے کو اپنی مرضی کے خلاف یا ڈس ایگریمنٹس ابزارب کرنے کی، یہ دیکھیں یہ جو 17-18 سال ہے نا جو بلال بھائی، باڈی میں فیزیولوجیکل چینجز، ایک انرجی ہے، ایک اتنا زیادہ اس کے اندر فزیکل چینجز آ رہے ہوتے ہیں. اب اس کا رول ڈرگز کو ہم کبھی بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اگر وہ کہہ رہے ہیں میری ضرورت، کوئی گرل فرینڈ ہو سکتی ہے، ڈرگز ہو سکتی ہیں، جو آپ کے ارد گرد دوست ہیں. یہ بیہیویئر آپ کے کنٹرول سے نکل جاتا ہے جب کیمیکل سبسٹنس کا استعمال ہماری جو ینگ جنریشن ہے، آپ اس کے اوپر ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اس میں تربیت بھی کام نہیں آتی، اس میں نفسیات بھی کام نہیں آتی. کہا ہے کہ وہ کوئی ڈرگز نہیں کرتا، وہ سگریٹ بھی نہیں پیتا. لیکن یہ جو ہیٹفل ایکٹ ہے آف پٹنگ اے پرسن ان کرنٹ کے اندر بندہ 1 سیکنڈ میں نہیں مرتا، گلا کٹنے سے 1 سیکنڈ میں مر جاتا ہے. وہ تڑپنا دیکھنا، یہ صرف ایک 15 سال کے بچے کی ذہنیت کیا اس ملک میں ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ماں نے، وہ بچے نے کہا کہ میرے والد کو پتا چل گیا تھا کہ میرے انٹینشنز کیا ہیں. اگر میں نے جو اس کی ویڈیو سنی. اب والدہ کا کیا کردار ہے؟ والدہ کا کردار یہ ہے کہ باپ کے اگینسٹ ہماری ماؤں کا بھی جو کام ہے کہ والد جو کانفلکٹڈ، اگر ماں اور باپ میں اختلاف ہے سپوز، تو ہمارے جو بیٹا اکلوتا بیٹا ہے، مائیں ویسے بھی بہت زیادہ جو ان کا جو ایک شیلٹر اور بچے کو ہر بات کے اندر جو ہے اس کو سپورٹ کرنا. اور یہی والی بات ہے کہ شاید یہ انکریجمنٹ والدہ کی طرف سے بھی، اور اس میں والدہ کو میرے خیال میں اس معاملات میں ان کے لیے، کیونکہ اس نے اگر وربلی کہہ دیا ہے باپ کو کہ میں مار دوں گا، ضرور اس نے ایسی بات کی ہوگی، کوئی نہ کوئی لفظ ایسا ضرور استعمال کیا ہوگا. تو میری یہی ریکویسٹ ہے دیکھنے والوں سے کہ اگر آپ کے بچے، یہ ہے کہ جو بات ڈاکٹر نشابہ انجم کو بحثیت ماہر نفسیات 1 منٹ میں سمجھ آ جاتی ہے، وہ ہماری پولیس کے ادارے کو کیوں نہیں آتی؟ میں دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس، لیکن مجھے ذرا یہ بات سوشل ڈومین سے سمجھائیے کہ اس معاشرے میں اب 15 سال کے بچے سے باپ محفوظ نہیں ہے، 8 سال کی بیٹیاں، اگر 6 سال 8 سال 4 سال کی بیٹیاں وہ ماں سے محفوظ نہیں ہے. تو بھائی جان ہم کوئی بنیادی غلطی کر رہے ہیں اس معاشرے میں. یہ صرف کلیم کر دینا یا بلیم کر دینا حل نہیں ہوگا. یہ تربیتیں مجھے لگتا ہے کہ 25-30 سال میں ہم نے کی ہیں. جو یہ اگریشن آ گئی ہے وہ غربت کے نام پہ مار دیتی ہے، یہ مال کے مال پہ نام مار دیتا ہے. مرنے والے انسان ہیں. سالم بھائی، بلال بھائی، جو ہم نے دیکھی اپنی تربیت یا اپنے ارد گرد ماحول دیکھا وہ کچھ اور تھا، آج واقعی کچھ اور ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے، تربیت کا بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے. اگر پہلی بات میں کہوں ہم بہت خراب بگڑ گئے، تباہ ہو گئے، لیکن اتنے نہیں ہوئے ابھی بھی کہ ہم بن نشے کیے ہوئے ایسی وارداتیں کر جائیں، جو میری اپنی ایک ججمنٹ ہے، سوچ ہے. ہو سکتا ہے نہ کرتا ہو یہ، لیکن پاسبل ہے کہ جس خاتون نے 3 بچیوں کو لے کے خودکشی کی، آپ کے خیال میں وہ خاتون بھی نشہ کرتی ہے؟ نہیں بالکل. دیکھیں بچوں کو مار دینا وہ ایک الگ چیز ہے، نفسیاتی معاملات بھی ہوتے ہیں بلال بھائی. لیکن ایک چیز اب تربیت پہ آتے ہیں، میں دونوں چیزوں کو لے کے چل رہا ہوں. ایک چیز تربیت کی اگر بات کرتے ہیں تو تربیت کیا ہو رہی ہے آج بچوں کی، کہ صبح سے شام بیٹھ کے اگر ماں بچوں کو باپ کے خلاف ورغلائے، چاچاؤں کے خلاف ورغلائے، سسرال والوں کے خلاف ورغلائے، تو آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ ایک 14-15 سال کے بچے کے دماغ میں کیا چیز پیدا ہوگی؟ ہر وقت یہ بتایا جائے کہ اس کے پاس بہت ہے، یہ لٹا رہا ہے یا یاشیوں پہ لگا رہا ہے، یہ تمہیں نہیں دیتا. تو بچے تو چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہے ماں باپ کا وہ مرے نہ مرے ہمیں مل جائے بس کسی بھی صورت، وہ باپ کے پاس بھی نہ رہے، وہ کہیں پہ بھی نہ رہے. تو پھر کوئی نہ کوئی تو ایسا رخ اختیار کرتا ہے جو اس بچے نے کیا. لیکن اگر ہم تربیت کو بہتری کریں تو میرا خیال ہے اگر وہ نشے کی طرف گیا تو بھی بہتری آئے گی، اگر وہ اپنی ذہنی جہالت کی طرف گیا تو بھی بہتری آئے گی. لیکن ہم اگر تربیت چھوڑ کے یہ سمجھیں کہ کچھ نہیں ہے اور سب کچھ صحیح ہے، یہاں ایک قاتل کی مدعی اس کی ماں ہو اور وہ اس کو تھانے چھڑانے جا رہی ہو اور چاچے مامے ساتھ ہو، حضور اقدس وہاں پہ نشہ تو طاقت کا ہوگا نا، بالکل نشہ تو نفرت کا ہوگا. بلال بھائی میں نے
ماؤں کو بچوں کے ساتھ مل کے شوہروں کو بھی قتل کرتے دیکھا ہے. جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا آپ کو کہ کیا کچھ میں نے دیکھا ہے. وہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن پھر وہی دونوں باتیں ہی میں کہہ رہا ہوں کہ تربیت بھی بہت بڑا ایک اہم رول ادا کرتی ہے اس کے اندر. اگر اس کی تربیت خراب تھی, ہو سکتا ہے پھر ماں پہ پری پلان گئی ہو. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ماں اور بہن بھی نکل گئے ہوں کہ اچھا جی ہم جا رہے ہیں, کیونکہ سب کچھ دیکھا ہے ہم نے, تو پھر ہمارا تو اعتبار کسی بھی چیز پہ نہیں ہے اگر ہم اس طریقے سے دیکھنا چلے. لیکن اگر سزا کا نظام ہو, سزا جزا کا نظام ہو, تو بہتری ضرور آئے گی. اور خون کسی کا بھی کریں, ہے سزا کہاں سے ہونی ہے سارم بھائی, معصومیت والی بات ہے. سارم بھائی مجھے ایک بات بتائیے, سیلانی وہاں پہ موجود ہے پاکستان میں, سارم برنی ٹرسٹ موجود ہے, JDC موجود ہے, داتا دربار موجود ہے. مطلب میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ماں گھر سے نکلے اور روٹی کھانا چاہے تو اس کو روٹی پہ دال مل سکتی ہے. میں نہیں مان سکتا اس بات کو کہ اس ریاست مدینہ بننے والے پاکستان میں کوئی بھوک سے مر رہا ہے. اگر وہ جانا ہی نہ چاہے تو یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ جانا ہی نہیں چاہتا, لیکن جب اس ملک میں کراچی جیسے شہر میں, لاہور جیسے شہر میں تو ہوٹل اویلیبل ہوں جہاں آپ کھائیں اور کھانا ساتھ لے جائیں, وہاں بھی جب آپ نفرت کا اظہار, بچوں کو قتل یا ماں باپ کو قتل کرتے ہیں, تو میرا علماء سے سوال بنتا ہے معاملہ کوئی اور ہے, ہم شاید اس کو دیکھنا نہیں چاہتے. واپس آئیے شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب آپ نے سارا واقعہ, سب کی رائے بھی سن لی, سارا واقعہ بھی سن لیا. ایک دین کا طالب علم جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقین سب سے پہلے تو اس پہ افسوس کرنا چاہیے, انتہا درجے کی یہ افسوسناک صورتحال ہے. دوسری بات بلا شبہ تربیت اولاد کا جو فقدان ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اسلام نے کتنی اس پہ ہمیں تاکید کی ہے کہ اپنی اولاد کو دین سکھاؤ اور اصول زندگی سکھاؤ. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ ایک سنہری ارشاد گرامی فرماتے ہیں, ادبوا اولادکم وعلمہم الخیر. اپنی اولاد کو اصول زندگی سکھاؤ, اصول زندگی کہ زندگی ہم کس نے سکھانا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کر والدین ریاست, ہمارے سب سے پہلے ماں باپ, سب سے پہلے والدین اور پھر خاندان, پورا جو ہمارا خاندانی سسٹم ہے. تو یقیناً ہم نے وہ اصول زندگی نہیں سکھایا. تیسری بات بلا شبہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں بھی نہیں مانگی. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. شاہ جی آپ نے کیا نقطہ اٹھا دیا, ہم نے اپنی اولادوں کے لیے دعائیں نہیں کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, گارنٹی دی تھی آپ نے, ثلاث دعوات لا ترد. فرمایا کہ 3 بندوں کی دعا اللہ کی بھی رد نہیں کرتا. ان میں فرمایا دعوت الوالد, جب والد ماں کی تو دعا ہوتی ہے نا بڑی بہت ہی اللہ کے ہاں پہنچنے والی. فرمایا جب باپ بھی اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا اللہ کبھی اس کے ہاتھ خالی نہیں اٹھاتا. تو یقیناً ہم کیسے بد نصیب ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں بھی نہ کر سکے. چوتھی بات یہ کہ یقیناً بلال بھائی یہ جو ثانیات ہوتے ہیں نا, ان کے پیچھے ہمارا جو رزق ہے نا اس کا بھی بہت کردار ہے. ہم نے اپنے بچوں کو رزق حلال کھلایا ہو نا تو یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی. یقیناً ہم نے مار داڑ کی ہوتی ہے, ہم نے حلال حرام کا فرق نہیں رکھا ہوتا, تو یقیناً ان کا خون گوشت پوچھ جو ہے. آپ کو پتہ ہے باپ بندہ کیا کام کرتا تھا؟ یقیناً وہ بھی میں نے سن لیا. تو یقیناً یہ جو صورت آدھے علماء اس کے حق میں فتویٰ دیں گے کہ کام ہی حلال ہے, اب وہ بندہ کہاں جائے؟ یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور تھا, اس کے رزق میں بھی, اس کی روزی کے اندر بھی. میں سٹے کا کام کرتا تھا. یقیناً یہ مسائل ہے. تو پانچویں بات جو بھی وہ میری بہن بھی کہہ رہی تھی, ڈاکٹر صاحبہ, اور دوسرے ہمارے بھائی صاحب بھی فرما رہے تھے, یقیناً ماں جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا ایک مؤثر تربیت کا کردار ادا کرتی ہے. یقیناً مائیں اگر چاہیں نا تو میں نے دیکھا ہے بلال بھائی, آپ نے بھی اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے ان پڑھ باپ دیکھیں, مزدور باپ دیکھیں, غریب سے غریب باپ دیکھیں, بخیل سے بخیل باپ بھی دیکھیں, لیکن ماؤں کی مضبوط تربیت سے بچے ان کا ادب کرتے ہیں, کیا بات, ان کا احترام کرتے ہیں, ان کی دعائیں اور ان کے جوتے اٹھا کر رکھنا اپنے لیے سعادت اور فخر سمجھتے ہیں. یقیناً مائیں بعض اوقات ایسی ذہنیت بنا دیتی ہیں کہ باپ کے بارے میں ایسی اس کی شخصیت بچوں کے ذہن میں اتاری جاتی ہے, وہ سمجھتے اس سے بڑا ہماری ترقی میں رکاوٹ ہی کوئی نہیں. تو یقیناً اس نے بھی اس کا یہ ذہن بنا ہوا تھا, اور یہ ساری جو صورتحال مجھے دے یقیناً. جی آپ فرمائیے. چھٹی بات یہ ہے کہ اس نے جو کبھی کام کیا ہے نا, اب یہ وراثت کی خاطر اس نے کیا نا, تو شرعی طور پر بنیادی طور پر بعض نے 4 کا اور بعض نے 3 کا, کہ 3 ایسے موانع ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر بندہ
وہ وارث نہیں بنتا جس میں قتل نہیں ہوگا. جس میں قاتل اپنے مقتول باپ کا وارث نہیں بن سکتا قانونی طور پر، شرعی طور پر. اور آخری بات اس میں یہ ہے، ایک سیکنڈ میں جملہ کہہ دوں، آپ نے آخری بات یاد رکھنی. اس کا مطلب اگر یہ ریاست مدینہ ہے جو کہ انشاءاللہ ہے، تو یہ اپنے باپ کو قتل کرنے کے بعد اپنے باپ کے مال کا اب وارث نہیں ہے. اب یہ وارث نہیں ہے. اور اب دعا کریں نا یہ ریاست مدینہ ہو. یقیناً. اور یہ آپ نے پوچھا تھا، یہ اس میں ایک اور سبب بھی ہے. ابھی یہ کتنا بڑا کیس ہے، یہ کیس پتہ کتنا بڑا. امام مالک جو امام مدینہ تھے، یہ ان کا فرمان ہے کہ یہ قتل عمد نہیں ہے صرف، یہ اس سے بھی ایک اوپر ہوتا ہے قتل، وہ ہوتا ہے قتل غیلہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں مدعیہ بن گئی، کیوں کہ کیس واپس لے لے گی؟ نہیں جناب، جو قتل غیلہ ہوتا ہے نا، اس میں ریاست بھی کیس واپس نہیں لے سکتی، یعنی ریاست اس کو معاف نہیں کر سکتی. یہ ساری تعلیمات ہمارے اداروں تک نہیں ہے یا ہماری عدالتوں تک نہیں ہے. یہ ان کو چاہیے یقیناً اس طرف توجہ کریں. اسی سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں. واللہ العظیم اگر اسی معاملے میں، اسی کیس میں اگر ہم شریعت کے مطابق فیصلہ کر دیں نا، تو آئندہ میں کہتا ہوں 100 سال تک کسی کے اندر جرأت نہیں ہوگی کہ کوئی اٹھ کر اپنے باپ اچھا. دو پہلو جو ہے نا وہ شاہ صاحب آپ نے بڑے واضح کیے. ایک تو یہ بات کہ تربیت جو ہے وہ کیسی ہوگی. باپ جو ہے وہ غریب ہے، فقیر ہے، بخیل ہے، جو بھی ہے، لیکن اگر ماں نے اس کو ہیرو بنا دیا ہے تو وہ ہیرو ہی ہوگا، یہی ہوگا. ٹھیک ہے نا، ایک بات. دوسری بات یہ، اور ہم لوگ جو ہیں ہم اس بات کے نا کیا کہنا چاہیے عینی شاہد ہیں کہ ہمارے گھر میں ہماری ماؤں نے ہی ہمارے باپوں کو ہیرو بنایا ہے، ورنہ ان کے اندر 15 سال میں شاید پتہ نہیں ہمارے اندر کون سی خواہشیں جو ہے وہ جاگ جاتی یا نہ جاگ جاتی. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اگر قاضی عدالت یہ کہہ دے کہ باپ کو گھر سے نہیں نکال سکتے، چاہے تم کرائے کے گھر پہ رہ رہے ہو، لیکن باپ بچے کو گھر سے نکال سکتا ہے، تو پھر قائم ہو جاتی ہے رٹ. یہ ہے ریٹ آف دا اسٹیٹ، لیکن قائم ہو رہی ہے بنیادی طور پہ تربیت کہ ماں باپ کو بچے گھر سے نہیں نکال سکتے. اب یہ صورت اگر عدالت قائم کرنا چاہے تو کر سکتی ہے نا. جی بالکل بالکل، جیسے انہوں نے کیا، یہ ہائی کورٹ کے جج نے کیا. وہ اپنے ہاتھ میں لے کر آج پتہ ہو لوگوں کو کہ قتل کرنے کے بعد جائیداد آپ نہیں لے سکتے. چلیں علماء فیل ہو گئے، میڈیا فیل ہو گیا، تعلیم فیل ہو گئی، حضور اقدس قاضی تو فیل نہیں ہونا چاہیے نا اس معاشرے میں. ڈاکٹر نشابہ مجھے بتائیے کہ یہ 15 سال اگر اس بچے کی عمر ہے تو اس کے ذہن کے وہ کون سے ادوار ہیں جو اپنے کزنوں کو بھی ملا رہے ہیں؟ ظاہر ہے ان کا بھی کوئی اکنامیکل بینیفٹ سوچا ہوگا، کرنٹ بھی لگا رہے ہیں، وہ ایک پورا پلان لگتا ہے تاریں کہاں سے لانی ہیں، تاریں گھروں میں کہاں سے آتی ہیں. اب یہ سارا جو کرمنل مائنڈ ہے اس کے پیچھے مجھے تو 2 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، پیسے کی محبت اور والدہ کی تربیت. مجھے ایمانداری سے، میں اللہ کرے میں غلط کہہ رہا ہوں، مجھے بالکل یہی سمجھ میں آتا ہے اور کچھ نہیں. اور موقع سے بھی وہ وہاں سے خاتون محترم جو ہے وہ چلی گئی تاکہ وہ موجود بھی نہ ہو، اور اب مدعی بن گئی. اب میں اگر سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ تربیت ماں پہ ڈالوں گا تو بھی میری پکڑ ہوگی، اگر میں نہ ڈالوں تو باپ قتل ہوتے رہیں گے 15 سال کے بچوں سے. کوئی نفسیاتی علاج چاہیے ہمیں، کوئی مذہبی سلوشن چاہیے ہمیں، یا ہمیں کوئی ڈنڈا چاہیے؟ ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیں بلال بھائی، دل جو ہے نا اس وقت الفاظ سمجھ نہیں آتے کہ کیا بات کریں. ماں جو ہوتی ہے نا، ماں اگر یہ سمجھے نا، ماں فیکٹری ہے. جس ماں کو میرے رب نے یہ بلیس کر دیا کہ اس نے اس رب کی ایک مخلوق کو پیدا کرنا ہے، آدھی تربیت میں کہتی ہوں ماں کے پیٹ کے اندر ہوتی ہے، آدھی سے زیادہ تربیت. یہ ماں جو ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کو بنانے والی ماں تھی. میں پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ فوکسڈ ہوں ماں کے اوپر. ماں نے اپنے جو ایگریشن اور وائلنس تھا، ابھی دیکھیں طلاق کی شرح بڑھ گئی ملک کے اندر. کچھ مائیں فیصلہ کر لیتی ہیں، کچھ کہتی ہیں میں تمہاری اولاد سے بدلہ دلواؤں گی، تمہاری اولاد تمہارے لیے بدلہ بنے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں، یہ بات میں نے پچھلے 20 سال میں اتنی دیکھی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. وہ کہتی ہے میں اولاد سے بدلہ دلواؤں گی، تمہارے سامنے کھڑا کروں. اب یہ دیکھیں نا، لیکن کہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. نہیں آپ یہ دیکھیں ڈاکٹر بلال بھائی کہ ایک چیز جو اب میں آپ کو جو روٹ کاز کا بتاتی ہوں. دیکھیں جیسے آپ نے بچے نے شکل صورت انہیریٹنس میں لے آئی ہے، یا ماں کے فیچرز ہیں اس میں یا باپ کے ہیں. یہ سائنس نے پروف کر دیا
کہ جو پرسنالٹی ٹریٹس ہیں جس میں اگریشن اور وائلنس بھی ہے یہ تھرڈ جنریشن میں جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں یار اس میں تو سارا اپنے دادے کا غصہ ہے, یہ تو اس نے انہیریٹنس میں لے لیا. بعض اوقات ماں باپ دونوں کا بھی قصور نہیں ہے. میں اگر آپ کو ایک بات بتاؤں جو سائنٹیفکلی پروفڈ ہے, وہ ہمارے لاہور میں کہتے تھے کہ رشتہ لینے جاؤ تو لڑکی کی نانی کو دیکھو. یہ تھرڈ جنریشن میں بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں. ادھر کام پیرنٹنگ کا ہو گیا, پیرنٹنگ کا, کہ آپ بچے 3 بچے ہیں 4 بچے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے بچوں میں ایک بچہ تھوڑا سا اس کے اندر دیکھا کہ اگریشن اور وائلنس ہے, آپ نے اس کی تربیت بچپن سے ہی یہ ایکسیپٹ کر لینا کہ ہاں یہ تو ہے ہی غصے والا, اس کو آپ نے ایکسیپٹنس نہیں کرنی, اس کی آپ نے ٹیمنگ انوائرمنٹ سے کرنی ہے. اس کے لیے ایسے کہ اس کے وہ اپنے کانفلکٹ کہ وہ ہر ضدی بچہ اپنی ہر بات منوائے, ادھر پھر ماں کا کردار آ جاتا ہے. شہزاد میں باپ کو قتل کرنے کے بعد, جسے کہتے ہیں دستی قتل کیا, دستی قتل کرنے کے بعد اس میں گلٹ بھی نہیں ہے. یہ ہمیں رپورٹر نے بھی کہا اور ہم نے دیکھا بھی. یہ سب سے خطرناک بات ہے, یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے کہ اس کے لیے یہ نارم تھا. دیکھیں ہمارے پاس لوگ قتل کر کے بھی آ جاتے ہیں. سائیکالوجی کہتی ہے کہ اگر ایک شخص میں گلٹ نہیں ہے, ہمارے سکیلز کے اوپر جب ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں پوچھتے ہیں آپ کے اندر گلٹ کی فیلنگ ہے, ورتھ لیس فیل کرتے ہیں, ہیلپ لیس, لیکن گلٹ تو ہوتا ہے کہ جب اس کو اتنا زیادہ, اس کا مطلب ہے کہ بریف کر دیا گیا تھا یا موٹیویٹ. یہ جو سوئیسائیڈل اٹیمپٹ جو بچے جتنے بھی آپ دیکھیں اتنی عمر کے بچے جو خود کو حملہ آور ہیں وہ لوگ مار دیتے ہیں. اب جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ وہ قتل کر دیں گے, کہیں گے جی یہ ریلیجیس بلیف سسٹم, اس نے یہ حق سمجھ لیا تھا کہ اس نے ماں کا بدلہ لینا ہے یا اس نے اپنا لینا ہے. اور پھر جو یہ ہماری مووی وائلنٹ ویڈیو گیمز اینیمیز جو میں نے سمجھا, جس کو میں ڈیجیٹل ہیروئن کا نام لیتی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نشہ نہیں کرتا, میں کہتی ہوں یہ جو ڈیجیٹل ہیروئن ہے یہ پروو ہوگی. اے پی اے نے ہماری جو اے پی اے کی جو بک ہے DSM-5 اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل ہیروئن ہے, ڈیجیٹل ہیروئن, کہ یہ نشہ اسی طرح کا نشہ یہ پیدا کرتا ہے جو کہ باقی کیمیکل سبسٹنسز کرتے ہیں. تو وائلنٹ بیہیویئر بچے میں دیا, آپ ایک بچے کو کمرے میں بند کریں, اب وہ جو وائلنس دیکھے گا مووی کی شکل میں, وہ بوبو ڈال کا ایک ایکسپیریمنٹ تھا, اس نے وہ گڑیا پہ اپنا وائلنٹ نکالا. تو ٹارگٹ آف فرسٹریشن یا وائلنٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو ابھی یہ ہمارے ہاں میں نے خان صاحب سے بھی کہا تھا, آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم گیمنگ کو انڈسٹری کا دے رہے ہیں, آپ گیمنگ کو, ویڈیو گیمنگ کو انڈسٹری, یہ تو ڈیجیٹل ہیروئن ہے. تو پہلی بات ہمیں سر ابھی بہت کچھ کھڑکیاں ہم نے اپنے بچوں کے لیے کھول دی ہیں. ڈرگز ہیں, کدھر سے آپ کنٹرول کریں گے اگر ماں کا بھی کردار ہے. ڈاکٹر نشابہ اب یہ ہے کہ ہم بہت بڑی اعلیٰ آپ نے بات کی. آپ نے جو ڈیجیٹل ہیروئن کا لفظ ایجاد, پتہ نہیں میں نے تو پہلے نہیں سنا تھا. یہ نہ جسے کہتے ہیں جی نا, آپ نے جگہ پہ اس جگہ پہ ہٹ کیا جہاں پہ واقعی درد اس معاشرے کو ہونی چاہیے. لیکن کیا اس معاشرے کو واقعی درد ہے, یا سارے لوگ, سارے میں واپس آ کے پوچھوں گا, یا سارے لوگ آپ کی طرح کے ادارے ڈھونڈتے ہیں کہ کریں باہر جرم, بیڑا غرق کریں معاشرے کا, اور الٹیمیٹ بلیم کریں بخاری صاحب کو اور اپنا لیں آپ جیسے لوگوں کے پاس آ کے. آخر کوئی حل ہونا چاہیے یا نہیں؟ واپس آئیے. نہیں سارے بھائی آپ میرے ساتھ ہیں. سارے بھائی یہ مقدمے کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اگر میں آپ جیسے اداروں کو دیکھوں, ظاہر ہے آپ کو بچے ملتے ہیں, بچیاں ملتی ہیں, آپ بڑی خدمت کر رہے ہیں, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. بلکہ میں اس میں ہمیشہ گلٹ میں رہتا ہوں کہ ہم آپ کا وہ ساتھ نہیں دے پاتے جو ہمیں دینا چاہیے اخلاقی طور پہ, مذہبی طور پہ. لیکن دوسری طرف اگر آپ غور فرمائیں کہ کتنے ایسے معصوم چہرے آپ کے پاس آتے ہیں جو معصوم ہوتے نہیں ہیں, لیکن وہ ایک معاشرے کی تباہی کا باعث بنتے ہیں, لوگوں کی اگزامپل بنتے ہیں کہ یہ بھی ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور آپ کو مجبوراً ان کو چھت بھی دینی ہے, قانونی ایک شیلٹر بھی دینا ہے, اور فزیکل شیلٹر جو ہے وہ بھی دینا ہے. آپ کا اپنا ذاتی تجربہ اور تجزیہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں بلال بھائی, سب سے پہلے تو یہ کہوں, آپ کہہ رہے ہیں میں نے ساتھ نہیں دیا, آپ نے میرا بہت ساتھ دیا, میرا مینس ادارے کا بہت ساتھ دیا ہے. دوسرا یہ بلال بھائی کہ جو ہمارے پاس آتے ہیں, آپ کبھی آ کے یا کسی کو بھیج کے دیکھیں کہ ہمارا نظام کیا ہے. ہمارے پاس آنا بھی بہت مشکل ہے اور پھر ہمارے پاس سے جانا بھی ایک بہت مشکل ہے. مشکل کوئی اور مشکل نہیں, ایک نظام ہے, ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے, اس کے تحت ہوتا ہے. اور اگر اس میں کوئی مجرم ہوتا ہے, واقعتاً مجرم ہوتا ہے, تو ہم اس میں سرکار کی سپورٹ کرتے ہیں, ہم خود سرکار تک اس کو پہنچاتے ہیں. اور اگر کوئی مظلوم ہوتا ہے, اس کو ظلم ذاتی کی ہوتی ہے, تو ہم اس کو انصاف بھی دلاتے ہیں. اور یہ جو خون ہے نا بلال بھائی,
یہ ضائع نہیں جاتا، رائے گا نہیں جاتا. میں آپ کو اپنا واقعہ بتا سکتا ہوں کہ ایک شخص نے ماں باپ اور سگے بھانجے کو چھریوں کے وار سے مارا تھا. 70 80 وار ایک ایک پہ مارے ہوئے تھے اس نے اور ختم ہو گئے تھے. وہ آدمی 4 سال کے بعد جو ہے بلال بھائی باعزت بری ہوتا ہے، سڑکوں پہ سو رہا ہوتا ہے، مجھے درخواست دیتا ہے. میں اسے جب درخواست پڑھتا ہوں میں بھی حیران ہوتا ہوں، میں اسے ہمدردی کرتا ہوں. اس ہمدردی کے کچھ عرصے کے بعد وہ میرے ساتھ بھی میرے لوگوں کے ساتھ یہی واردات کر جاتا ہے وہ، اور پھر میں ہی اس کو بند کرواتا ہوں اور میں ہی اس کو سزا تک کے لے کے جاتا ہوں. اور میں نے اس وقت اس کو سزا کروائی ہے کوئی 32-32.5 لاکھ روپے. تو اس پہ وہ جرمانہ ایسا ہے کہ نہ دینے کی صورت میں ساری زندگی وہ جیل کے اندر رہے گا. باقی اس کو جو ہے نا سزا دی گئی ہے کئی سال کی. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ سزا جزا سے بھی دور ہو جاتے ہیں. پھر اب یہ اگر اس بچے کی بات کریں، ہم ہر چیز ہٹا دیتے ہیں، تربیت ہٹا دیتے ہیں، بہت اچھی ہوگی، ہم نشہ ہٹا دیتے ہیں، نہیں کرتا ہوگا. میں صرف ایک سوال اس میں ایک کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ماں اور وہ بہن ایک دم چلے کیسے گئے، یہ چھوڑ کے کیوں آ گیا؟ اور اگر یہ سب کچھ ایک دم ہوا تو دوست اس کو کیسے پرووائڈ ہو گئے ایک دم سے، اور وہ اس بات پہ کیسے راضی ہو گئے ایک دم سے کہ جی ہم چلو مل کر کے قتل کر دیتے تمہارے والد کا؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پورا کا پورا ایک گیم کہیں نہ کہیں اس کے اندر نظر آ رہا ہے جس کے تحت یہ کام کیا گیا ہے. میں نے آپ کو کہا نا، میں آپ کو کئی واقعات ثابت کر سکتا ہوں کہ ماں نے بیٹا تو چھوڑیں آپ، بیٹی اور ان کے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر کے یہ وارداتیں کی ہیں، اپنے شوہروں کو ختم کیا، ان بچوں نے اپنے باپوں کو ختم کیا. اور ہمیں یقین کریں سارے بھائی، یقین کریں کہ ہماری پوری ٹیم کو نا شرم آتی ہے کہ اس طرح کے واقعات کو ہم لے کر آئیں اور ہم بڑا چوز کر کے بڑا سلیکٹ کر کے لاتے ہیں. ڈاکٹر نشابہ یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آزادی نے ہمیں کو بہت زیادہ ہی منفی کر دیا ہے؟ نعرہ تو آزادی کا جائز تھا، ملنی بھی چاہیے، دین بھی دیتا ہے، ریاست بھی دیتی ہے، لیکن یہ آپ کو جو ایگریشن نظر آ رہی ہے خواتین میں جو کہ ہم نہیں دیکھتے تھے، یہ آزادی کا غلط استعمال تو نہیں کہیں؟ بالکل سارم بھائی، دیکھیں آزادی سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں گی کہ جو ہمارے جو والدین بھی تھے نا، وہ جو ایک مجھے سمجھتا ہے کہ آزادی سے زیادہ ہمیں وہ جو توکل تھا نا، جو لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ ایک محبت، وہ انٹیگریٹی، اکاؤنٹیبلٹی، کہ وہ تھاٹ آف دا ڈے جو ہمارے والدین ہمیں دیتے تھے کہ آج بیٹا شام کو بیٹھیں گے کھانے کی ٹیبل تو ایک ٹاپک دے دیتے تھے، جھوٹ کہ آپ لوگوں نے پورے دن میں کیا معاملات کیے ہیں، جھوٹ، غیبت، گینہ پروری، قتل کرنے کا. پھر وہ کہانیوں کی یا حکایتوں، مثنوی کی حکایتیں تھیں یا کوئی بھی حکایتوں کی شکل میں. علامہ اقبال کے جو اشعار تھے، ٹیچر سکول جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ کیا کہتے ہیں، ادب سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی صورت میں، یہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو اس کی ہم سمجھتے تھے، اس کے پر دو دن ڈسکشنز ہوتی تھی. میں آپ کو ایک بات نہیں سر، نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ابھی آپ جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ ملک کا والد ہوتا ہے. ہم نے ابھی تھوڑے دن پہلے ٹی وی آن کیا تو بہت ہی اچھا لگا جب ہمارے لیڈر تمام عالم دنیا کے جو بڑے اسکالرز تھے. ابھی یہ تربیت میرے خیال میں دوبارہ اس چیز کے اوپر ہم ایک چیز کے اوپر متفق ہو گئے ہیں. آپ خاموش رہیے ڈاکٹر صاحب، مجھے اس پہ بات کرنے دیجیے. حضور اقدس کپتان جو تھا میرا، اس نے لیڈر سے بات کی، لیکن اس کے اندر ایک لیڈر تھا جو کہ میرا ذاتی استاد تھا، اور وہ تھا ڈاکٹر حسین نصر، جو کہ گورنمنٹ کالج بخاری آڈیٹوریم میں کئی دفعہ آ کے لیکچرز دے چکے. آج وہ واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھے ہیں. اس کے ساتھ بات کرنا بہت بڑی سعادت مندی ہے، لیکن انہوں نے میسج کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ حضور اقدس اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا کوئی جب تک کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو. سو آپ وہ اللہ اللہ نہ کریں، آپ محبت رسول اپنے دلوں میں پیدا کریں. اگر محبت رسول دلوں میں ماؤں نے باپوں نے پیدا کی ہوتی تو وہ کرنٹ لگاتے. کیا خوبصورت بات کی آپ نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے غلام بن جاؤ. میں اللہ خود وعدہ کر رہا ہوں، میں تمہیں اپنے محبوب بنا لوں گا. تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم تعلیمات کو آپ کی محبت کا تقاضا سمجھتے مان لیتے تو آپ نے تعلیم پتہ کیا دی تھی؟ صحابی نے پوچھا میرے مال میں میرے باپ کا کتنا حق ہے؟ آپ فرماتے ہیں انت و مالک لابیک، تو مال کی بات کرتا ہے، تیرا سارا مال اور تو خود اپنے باپ کی ملکیت ہے. تم اپنے باپ کی ملکیت. تو ایک نوجوان صحابی اپنے یہ جو جملہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول نے جبرائیل کے آنے کے بعد کہا تھا، فرمایا تھا یقیناً. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نوجوان صحابی اپنے بوڑھے باپ کو لے کے آئے دیہات سے. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے ابا جان ہے. آپ نے جو تعلیم دی ہے بلال بھائی، اللہ قسم وہ رلا دیتی ہے. آپ فرماتے ہیں لا تمشی امامہ
ولا تجلس قبلہ، بیٹے آئندہ کبھی اپنے باپ کے آگے نہیں چلنا، باپ کے آگے نہیں چلنا چلتے ہوئے، اور مجلس میں جا کر اپنے باپ سے پہلے کبھی بیٹھنے کی کوشش نہیں کرنی، پہلے اپنے بابا کو بٹھانا پھر خود بیٹھنا۔ یہ تعلیمات دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی عظمت کے بارے میں۔ تو یہ تو سچی بات ہے، آپ نے بڑی خوبصورت بات کہہ دی، میرے دل کی بات کہہ دی۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناتے تو آقا نے تو فرمایا تھا جو باپ ہے نا، فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، سخط الرب فی سخط الوالد، اگر تمہارا باپ راضی ہے نا تو اللہ تم سے راضی ہے، اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے تو سمجھ لو اللہ تم سے ناراض ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں ان الوالدہ اوسط ابواب الجنہ، لوگ کہتے ہیں نا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ حدیث پاک ہے، لیکن فرمایا جو باپ نے یہ کون ہے؟ جنت کے درمیان والا دروازہ وہ تمہارا باپ ہے۔ تو یقیناً باپ کی جو عظمت تھی وہ ہمارا فرض تھا۔ ہم نے رقشوں کے پیچھے لکھ دیا کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن میں نے حدیث پاک سنائی ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں کہ باپ کی دعا جو ہے نا اس سے بھی کبھی غافل نہ ہونا۔ باپ کی دعا انسان کو اٹھا کر بلندیوں پہ لے جاتی ہے۔ آپ کو بڑی ایمانداری سے پوچھ رہا ہوں، بحیثیت ایک فرد، ایک پاکستانی کے، بحیثیت ایک مسلمان کے، بحیثیت ایک شعور والے شخص کے، آپ کو نہیں لگتا کہ پچھلے 30 سالوں میں ہماری ذہن سازی اس حدیث کے خلاف کی گئی ہے؟ بہت خوبصورت بات کی، واللہ العظیم آپ کو اللہ جزائے خیر بلال بھائی، یقیناً ہم نے شعوری طور پر، ایک میں جملہ کہہ رہا ہوں، یا لا شعوری طور پر، یا شعوری طور پر یقیناً کچھ ایسے افراد ہوں گے جنہوں نے شعوری طور پہ یہ سب کچھ کیا ہے، اور ہم میں بہت سے لوگ ہیں جو لا شعوری طور پر یہی کام کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک، اس تعلیم پاک کو ہم نے نظر انداز کیا، ہم نے اسے انحراف کیا۔ آج اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے کہ آج ہم سچی بات یہ نتائج دیکھ رہے ہیں، یہ انتہائی برے سانحات اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے اللہ۔ اور یہاں میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، نبی پاک کی ایک اور تعلیم بھی آپ فرماتے ہیں اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلۃ، 40 مرتبہ رحمت کی بارش نازل ہونا تو ریاست میں جو خوشحالی آتی ہے نا وہ ایک طرف کر لو، اور اللہ کے قانون کو ایک بار کسی مجرم کے اوپر لاگو کر دو، اس کے نتیجے میں اللہ جو تمہاری ریاست پر رحمتیں نازل فرمائے گا 40 بارشوں سے زیادہ، 40 بارشوں کی وہ خوشحالی سے زیادہ ہوگی۔ تو یقیناً آج ہماری عدالتوں کے یہ فرض ہے خدا را اللہ کے لیے اس طرح توجہ کرے، مجرموں کے لیے، مجرموں کے لیے، اور اس میں سچی بات عدالتوں کے ساتھ ساتھ پولیس کا بہت بڑا کردار ہے۔ دیکھیں عدالت میں جو چیز جاتی ہے اگر وہ مضبوط ہوگی، بنیاد مضبوط ہوگی، کیس مضبوط ہوگا تو فیصلہ کرنے کے وہ مجاز ہوتے ہیں۔ اگر کیس ہی ہمارا کمزور ہو تو یقیناً، تو اس لیے ہمارا یہ فرض ہے، میں اپنے پولیس کے افسران سے سچی بات دکھ دل کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں خدا را کہ وہ ایسے کیس جب آ جائیں نا معاشرے کی بہتری کے لیے، یہ ہماری اولاد کا مستقبل ہے، ہماری آنے والی نسل کا مستقبل ہے، ہماری ریاست کا مستقبل ہے، اللہ کے لیے اس طرح متوجہ ہوں، اور کیس جب بھی کوئی ایسا سامنے آئے اس کو مضبوط شواہد کے ساتھ، مضبوط دلائل کے ساتھ۔ ہم ہر بات کو نہ پتہ کس نقطے پہ لے کر آئیں گے کہ ممبر یہ پیغام یا میڈیا یہ پیغام ریاست تک پہنچائے، کیسے پہنچائے؟ دیکھیں ممبر تو الحمدللہ آپ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کس درد دل کے ساتھ آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی سارے بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی آپ کے حوالے سے کہ آپ نے ہمیشہ ہمارا بہت ساتھ دیا، تو یہ تو لگے ہوئے ہیں، ربع صدی سے آپ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ممبر آپ دیکھ لیں، سچی بات کسی ممبر سے آج تک میں کہتا ہوں 100 وہاں پہ خامیاں ہوگی، کسی ایک ممبر کی بات کر دیں کہ اس نے کہا کہ باپ کی عزت نہ کرو، کسی ایک نہ کرو، ماں کی عزت نہ یا کرو، بہن کی نہ کرو، یا باپ کی نہ کرو، حقوق خواتین کے خلاف بات کی کسی ممبر کی ہم نے کہاں سے سننی ہے؟ ہم نبی کی حدیث نہیں، یقیناً میں کیا کہوں اس بات کو۔ سارے بھائی مجھے آخری جملہ بتائیے گا، آپ کے خیال میں ان چیزوں کا اور اپنے تجربے کی روشنی میں معاشرے میں حل کیسے ڈھونڈنا پڑے گا؟ بلال بھائی اچھے قانون بنائے اور اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے، اور ایک چیز لوگوں کو سوچنی چاہیے، یہ جو اتنی جائیدادیں بناتے ہیں اولادوں کے لیے، یہ یقین جانے اولادوں کے کام نہیں آتی، اولادوں کو برباد کرنے کے ضرور کام آتی ہیں۔ ان کو اگر یہ اپنی زندگیوں ہی میں کسی اللہ کی راہ میں لگا دیں، اللہ کی راہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا قطعی طور پہ کہ مسجدیں بنا دیں یا مدرسے بنا دیں، اللہ کی راہ انسانیت ہے، انسانیت کی راہ میں لگائیں تاکہ جو ہے نا مغفرت کا بھی کوئی سامان بنائیں اور اولادیں اپنے آپ کمائیں۔
ہم سے اچھا وہ گورا ہے جسے ہم برا بھلا کہتے ہیں. جب 14-15 سال کا بچہ ہوتا ہے, اب ان کے بچوں کے کمرے تو دیکھیں, چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں کہ صرف 14-15 سال اس نے رہنا ہے, پھر اس نے کمانے کے لیے نکل جانا ہے. لیکن ہم ساری زندگی اپنے بچوں کو بھرتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ ان کو دے کر کے چلے جائیں, اور وہ دینے کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے بلال بھائی میں تو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, اور آپ بھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اگر ماں باپ کو نہیں قتل کرتے تو بھائی بہنوں کو ضرور قتل کرنے پہ اتر جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ حق مجھے مل جائے, یہ حق مجھے مل جائے. تمام مہمانوں کا, لیکن جاتے ہوئے ایک ہاتھ جوڑ کے نا آپ سے بات کر رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے بھائی میں نے شاہ صاحب سے بات کرنی ہے. شاہ صاحب, حسین نصر جس سے کپتان بات کر رہا تھا نا, اس کی ایک کتاب ہے دا ڈسکلوجر آف گاڈ, یہ سہیل پبلشرز نے پبلش کی ہے. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج کی لوگوں کو, نوجوان نسل کو علم بھی نہیں ہوگا کہ وہ لٹریچر کیا ہے. آج پتہ ہے کیا بحث ہوگی کہ گاڈ کہنا صحیح ہے کہ نہیں. جب تک آپ ان پھڈوں سے باہر نہیں نکلیں گے, آپ کے پاس علمی ذہنی طور پہ کفالت کرنے کے لیے علماء جو مرضی کر لیں, ریاستیں جو مرضی کر لیں, جب تک عمر کا قانون لاگو نہیں ہوگا, مجھے امید نہیں نظر آتی, خدا کرے کہ میں غلط ہوں.